85 बिलियन रुपीस इन्होंने करप्ट प्रैक्टिसेस से पैसा इकट्ठा किया। 70 के करीब ऐसे लोग जो अननोन लोग हैं, उनके अकाउंट से आपके यानी कि सलमान शहबाज के अकाउंट के अंदर पैसा आता है। 200 से ज़ायद ट्रांजैक्शंस हैं 26 मिलियन डॉलर की। इस केस में वो आए नहीं, अदालतों ने उनको बुलाया, वो पेश नहीं हुए और वो एब्सकॉन्डर डिक्लेयर हो गए, यानी मफरूर हो गए, इश्तिहारी डिक्लेयर हो गए। फ्लैट 230 अपर बर्कले स्ट्रीट, लंदन W1, ये वो जो है उनका फ्लैट था जिसकी मालियत तकरीबन 3.95 पाउंड बताई गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर, मैं हूं मुर्तज़ा डार। अब से तकरीबन 2 दिन के बाद इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर बड़ा ढोल ढमक्का होगा, बहुत सारे लोग जाएंगे, रश होगा, फूलों की पत्तियां नछावर की जाएंगी, ढोल की थाप पर भंगड़े भी होंगे। क्यों? क्योंकि लीडर आ रहा है, और लीडर आ रहा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कारकुनान का। उनके बहुत सारे बड़े बड़े बूढ़े जो हो चुके हैं, अब खैर उनके बहुत सारे सियासतदान, उनका भी लीडर आ रहा है जो उनसे उम्र में भी कई साल छोटा है, जिसका नाम है सलमान शहबाज। सलमान शहबाज साहब के वकील ने आज इस चीज़ को अदालत के अंदर पेश किया है और कहा है कि 11 तारीख को वो लैंड करेंगे। सलमान शहबाज 11 तारीख को लैंड क्यों करेंगे इस पे तो हम बात करते हैं, लेकिन वो लैंड करते साथ ही हिफाजती ज़मानत में चले जाएंगे। यानी कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक हिफाजती ज़मानत यानी प्रोटेक्टिव बेल दे दी है सलमान शहबाज को कि जब सलमान शहबाज लैंड करेंगे तो कतई तौर पे किसी ने उनको एयरपोर्ट से गिरफ्तार नहीं करना। अब वो जब पहुंच जाएंगे तो 13 तारीख तक का यानी कि 13 दिसंबर तक का वक्त दिया है अदालत ने कि जी उससे पहले पहले वो अदालत के आगे, अदालत के हुजूर पेश हो जाए, अपने आप को वहाँ पे आके सरेंडर कर दें। अब ये तो है ख़बर। सवाल ज़हन में ये आता है कि भाई सलमान शहबाज ने ऐसा क्या किया था, बहुत सारे लोगों के इल्म में होगा, लेकिन मैं आपकी मेमोरी ज़रा बिल्कुल मुख्तसरन, वैसे तो तफसील बहुत ज़्यादा है लेकिन मुख्तसरन रिकॉल करा दूँ कि मामला है क्या। मामला ये था कि इस मुल्क की अदालतें तलब कर रही थी सलमान शहबाज को गुज़िश्ता कई सालों से, और तकरीबन 4 साल से सलमान शहबाज जो है वो ख़ुद साख्ता जिला वतनी में बरतानिया में मौजूद थे, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह उनके अक्सर आबाओ अजदाद भी ख़ुद साख्ता जिला वतनी में बरतानिया या सऊदी अरेबिया या किसी और मुल्क चले जाते हैं जब भी उनको अदालतें या यहाँ पर सिस्टम में से कोई एक हिस्सा उनको तलब करता है या वो मतलूब होते हैं। तो इसी तरह इन अदालतों ने भी इनको तलब किया। उन्होंने कहा जी इधर आएँ, आपके ऊपर बहुत संगीन किस्म के इल्ज़ामात हैं, ये उसके सबूत हैं और ये केसेस हैं, आपने यहाँ पे कटहरे में आना और खड़े होकर इनका जवाब देना। अब जो केसेस थे वो क्या थे? केसेस ये थे कि उनके ऊपर तकरीबन 85 अरब रुपए की करप्शन का इल्ज़ाम था कि इन्होंने 85 अरब रुपया, मैं दोहरा देता हूँ, 85 बिलियन रुपीस इन्होंने करप्ट प्रैक्टिसेस से पैसा इकट्ठा किया, और इसका ट्रेल उनके पास है नहीं। और ऐसे केस को जो कहा जाता है, या इसका टाइटल जो है वो एसेट बियॉन्ड मीन केस कहा जाता है, यानी आमदन से ज़ायद असासाजात केस। यानी कि इतनी उनकी आमदन नहीं है, इतना उनका कारोबार नहीं चल रहा, तो 85 अरब डॉलर या उससे ज़ायद रकम कैसे उन्होंने बना ली। अब इल्ज़ाम उन पर यह था अदालतों के अंदर कि जी 70 के करीब ऐसे लोग जो अननोन लोग हैं, उनके अकाउंट से आपके यानी कि सलमान शहबाज के अकाउंट के अंदर पैसा आता है और कई मिलियन डॉलर्स में आता है। 200 से ज़ायद ट्रांजैक्शंस हैं 26 मिलियन डॉलर की, नॉट रुपीस, मिलियन डॉलर की 26, 200 से ज़ायद ट्रांजैक्शंस हैं। और ये जो ट्रांजैक्शंस की गई हैं, ये ट्रांजैक्शन करने वालों में खैर फहरिस्त 70 लोगों की बहुत ज़्यादा है। इन 70 में से तो 14 ऐसे लोग हैं जिन 14 लोगों का डेटा नादरा के पास ही नहीं है। खैर चल इस बात को छोड़ते हैं। अब जिन लोगों ने भेजा उसमें कोई, किसी का नाम महबूब अली है, कोई कासिम कुयूम है, कोई मंजूर अहमद है, और कोई किसी का नाम कुछ और है, कोई रेडी लगाता है, कोई पापड़ बेचता है और कोई और काम करता है। और ये वो लोग हैं जो सलमान शहबाज साहब के अकाउंट में पैसे डालते हैं और मिलियंस ऑफ डॉलर डालते हैं। ये था केस। अच्छा, अब इस केस में वो आए नहीं, अदालतों ने उनको बुलाया, वो पेश नहीं हुए और वो एब्सकॉन्डर डिक्लेयर हो गए, यानी मफरूर हो गए, इश्तिहारी डिक्लेयर हो गए। और अदालतें तलब करती रहीं, हुकूमत को कहती रहीं, हुकूमत को तंबीह करती रहीं, वार्निंग करती रहीं। हुकूमत ने बड़ी कोशिश की कि बरतानिया से यहाँ पर उनको ले आए, लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत और बरतानिया का कोई मुआहदा ही नहीं है, कोई ट्रीटी ही नहीं है। जो यहाँ से लूट मार करके या कुछ भी करप्ट प्रैक्टिसेस करके बरतानिया में चला जाए तो रियासत पाकिस्तान उसको नहीं बुला सकती जब तक वो अपनी मर्ज़ी से ना।
جیسے کہ اسحاق ڈار صاحب آئے، ان کی بھی بات کرتے ہیں۔ خیر، اب معاملہ یہ ہے کہ 85 ارب ڈالر کا ان کے اوپر الزام ہے، جبکہ انہوں نے یعنی سلمان شہباز نے جو اپنے اثاثے ڈکلیئر کیے وہ 1.34 ارب روپے کے ہیں۔ میں دہرا دیتا ہوں، 85 ارب روپے کا ان کے اوپر الزام تھا یا کیس پٹ اپ کیا گیا تھا تمام شواہد کے ساتھ، ثبوتوں کے ساتھ۔ جب وہ نہیں پیش ہوئے تو ظاہر ہے وہ ثبوت گیج کیے گئے اور ان کو ابسکانڈر اور اشتہاری ڈکلیئر کر دیا گیا۔ کہاں 85 کا الزام یا نیب کا کہنا یہ تھا کہ 85 ارب کی انہوں نے کرپشن کی، اور کہاں انہوں نے 1.34 ارب روپے اپنے ڈکلیئر کیے۔ اب یہ ساری جو رقم ہے یہ جو ان کے اکاؤنٹس میں آتی تھی وہ بذریعہ ٹی ٹیز آتی تھی، یعنی کہ ٹی ٹی کے ذریعے سب کو پتہ ہے کہ آپ باہر سے رقم اپنے اکاؤنٹس میں منگوا لیتے ہیں اور وہ رقم آ جاتی ہے، اور ایک لیگل پروسیس ہے جس کے ذریعے یہ رقم آتی تھی، اور ٹی ٹی آنے میں کوئی پاکستان میں ممانعت نہیں ہے۔ قانون اس حوالے سے بھی تک جو ہے وہ لارجلی اس کو سپورٹ کرتا ہے اور کہتا ہے دیٹ از اوکے اگر آپ ٹی ٹی منگوانا چاہیں۔ لیکن ایسے شیڈی اکاؤنٹ سے جب آپ کے اکاؤنٹ کے اندر بہت ساری رقم آنے لگ جائے تو دین دیر از اے پرابلم۔ یہ سارا معاملہ تھا۔ خیر، اس سارے معاملے میں نیشنل کرائم ایجنسی جو تھی، میں بہت مختصراً بتا رہا ہوں آپ کو، برطانیہ کی، اس کو بھی انگیج کیا گیا۔ پھر اس میں جب انویسٹیگیشنز کا دائرہ کار وسیع ہوا تو شہباز شریف صاحب کا بھی نام آ گیا۔ شہباز شریف صاحب کے حوالے سے نیشنل کرائم ایجنسی نے جو انہوں نے وہاں پہ منی لانڈرنگ والے معاملے کو چیک کیا تو انہوں نے بہت سارے فیکٹس سامنے لے آئے، ان کے ایسٹس کو انہوں نے ڈکلیئر کر دیا۔ ان ایسٹس کو روکنے کے لیے انہوں نے وہاں پہ درخواست بھی برطانیہ کی عدالت کے اندر دی، اس نے درخواست کو انٹرٹین نہیں کیا اور بہت ساری چیزیں سامنے آئیں۔ ویسے باپ بیٹے نے یعنی کہ شہباز شریف نے جو ملک کے وزیر اعظم ہے اور ان کے بیٹے حمزہ شہباز نے پاکستان میں عدالتوں کو یہ بتا رکھا تھا کہ ہمارا آپسی کوئی لین دین نہیں ہے، میرا بیٹا جو ہے وہ پیورلی بزنس کے میٹرز دیکھتا ہے اور میرا اس کے بزنس سے قطعی تعلق نہیں ہے، وی go in a different line, we go in on our own paths۔ جبکہ برطانیہ کے اندر کچھ اور انہوں نے کہانی بتا رکھی تھی، اور اس کہانی کا ایک فلیٹ صرف فلیٹ 230 اپر برکلے اسٹریٹ لنڈن W1، یہ وہ جو ہے ان کا فلیٹ تھا جس کی مالیت تقریباً 3.95,000 پاؤنڈ بتائی گئی، اور اس 3.95,000 مالیت کے فلیٹ کی جو رقم تھی وہ رقم شہباز شریف صاحب نے اپنے بیٹے کے اکاؤنٹ میں بھیج دی۔ اور ویسے پاکستانی عدالتوں میں انہوں نے کہا کہ جی ہمارا کوئی لین دین نہیں ہے، قطعی نہیں ہے، وہ علیحدہ ہے، میں علیحدہ ہوں۔ اور جب یہ رقم بھیجی گئی تو برطانیہ کی عدالت نے ان سے پوچھا کہ جی اس کی ٹریل دیجئے جس کی ٹریل وہ دینے سے قاصر رہے۔ خیر، اس کیس کی میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ اس کے اوپر پالیٹکس بہت ساری پاکستان میں، اور کہا گیا کہ جی برطانیہ کی عدالت نے ہمارے حق میں فیصلہ کر دیا، جبکہ حقائق اس کے برعکس سے۔ ابھی صرف سلمان شہباز صاحب کے جو کارنامے ہیں ان پہ ہم رہتے ہیں۔ خیر، ہوا یہ اس سارے معاملے کے اندر کہ ٹی ٹی کے ذریعے یہ رقم آنے لگی، عدالتیں طلب کر رہی تھی، وہ آ نہیں رہے تھے، 4 سال سے خود ساختہ جلا وطنی میں موجود تھے۔ تو ذہن میں یہ آتا ہے کہ یہ کس طرح ممکن ہے اگر ریاست پاکستان اس لاء کو الاؤ کرتی ہے تو سلمان شہباز نے کیا غلط کیا۔ ہوا یہ کہ جو میں نے آپ کو 70 اکاؤنٹس کا ذکر کیا ہے جس میں کوئی مالی ہے، کوئی پاپڑ بیچتا ہے، کوئی ریڑھی لگاتا ہے، بالکل جو غریب غربا لوگ ہیں جن پہ ان کا اثر جو ہے وہ تھا، اثر و رسوخ تھا، جب کبھی بھی کرپٹ پریکٹسز سے پیسہ اکٹھا کیا گیا وہ اکٹھا کر کے ان کے بینک اکاؤنٹس میں ڈپازٹ کیا گیا۔ پاکستان میں کھولے تھے ان کے اکاؤنٹس، ان اکاؤنٹ سے یہ پیسہ کچھ اکاؤنٹ سے بذریعہ بینک ٹرانزیکشن برطانیہ میں کسی ایک شخص کو ٹرانسفر کیا گیا جو اپنا ہی ٹرسٹ وردی شخص ہے، یا اس کو کسی اور صورت میں برطانیہ میں ہی اس کے عوض رقم جو ہے وہ کیش دے دی گئی، یا یہاں سے کیش وہاں پر بھیجا گیا۔ ایسی بھی خیر بہت ساری خبریں ہیں کہ جی یہاں سے منی لانڈر جہازوں کے اندر کیا گیا اور وہاں پر اس کے اکاؤنٹ میں وہ پیسہ ڈل گیا۔ اب جس شخص کے وہاں پہ اکاؤنٹ میں پیسہ ڈلا وہ ظاہر ہے برطانیہ میں بھی پوچھ پڑتال ہوتی ہے، چیک اینڈ بیلنس ہوتا ہے، اور وہ ایسا شخص ڈھونڈا جس کے کچھ نہ کچھ ایسٹس ہیں، اور ایسے وہاں پہ کئی اشخاص ڈھونڈ رکھے تھے۔ وہ لوگ وائٹ اس کو کرتے منی کو، اور انویسٹمنٹ کے نام پہ اپنے نام سے پیسہ واپس بھیج دیتے، یا تو سلمان شہباز کے اکاؤنٹ میں، یا جس نے ان کو پیسہ بھیجا تھا واپس اسی کے اکاؤنٹ میں، یعنی کہ جو پاپڑ والا ہے اس کے اکاؤنٹ میں برطانیہ سے دوبارہ واپس پیسہ آ گیا اور اس نے سلمان شہباز کو بھیج دیا۔ یا زیادہ تر میں ایسا ہوا کہ وہاں سے انویسٹر نے ڈائریکٹ سلمان شہباز صاحب کے اکاؤنٹ میں پیسہ بھیج دیا، یعنی بلیک منی کو کسی مسٹر XYZ کے اکاؤنٹ میں ڈالا گیا، برطانیہ لے جایا گیا، وہاں سے وائٹ کیا گیا اور واپس سلمان شہباز صاحب کے اکاؤنٹ میں وہ پیسہ آ گیا، جس کو سلمان شہباز صاحب اپنے پروگرامز کے اندر
فورن انویسٹمنٹ کہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے فخر ہے، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ کو مجھے داد دینی چاہیے، بہت سارے انٹرویوز بھی انہوں نے دیے کہ میں پاکستان کے اندر فورن انویسٹمنٹ لے کے آ رہا ہوں۔ اب یہ جو پیسہ آیا، اس پیسے پہ ریاست پاکستان کو، اس ملک کی عدالتوں کو بیلیو نہیں تھا کہ یہ انویسٹمنٹ ہو رہی ہے۔ اس ملک کی عدالتوں کا کہنا یہ تھا کہ یہ منی لانڈرنگ ہو رہی ہے، آپ پیسے کو 2 نمبر طریقے سے اور جس چینل کا آپ استعمال کر رہے ہیں اس میں اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے اپنے بینک اکاؤنٹس میں لاتے جا رہے ہیں۔ اگر آپ ہی کی ڈکلیئرڈ ایف بی آر میں جو اثاثے ہیں تقریباً 34 ارب روپے کے، انہی کو تصور کر لیا جائے کہ جی یہ سچ ہے، ایسے ہی ہے، تو یہ 1.32 ارب روپے میں سے 99% جو ان کے اثاثے ہیں وہ رقم ہے جو ان کو برطانیہ سے پاکستان میں موصول ہوئی۔ اس میں ایسی کوئی رقم نہیں ہے جو انہوں نے پاکستان سے کمائی، جو کمائی وہ 1% ہے، جبکہ انہوں نے یہاں کی عدالتوں میں یہ ڈکلیئر کیا کہ میرے بزنسز پاکستان میں ہیں۔ تو عدالتوں نے ان سے پوچھا، وکلاء نے ان سے پوچھا، جب آپ کے بزنسز پاکستان میں ہیں تو آپ کے کل اثاثے کا 1% جو آپ کی ارننگ ہے وہ 1.34 ارب روپے میں ضم ہو جاتی ہے، باقی 99% آپ کو برطانیہ سے انویسٹمنٹ کی صورت میں آتا ہے۔ اس میں کچھ لونز کو بھی جو ہے وہ شامل کیا گیا، کہیں سے انویسٹمنٹ کے نام پہ آ گئے پیسے برطانیہ سے، کہیں پہ لونز کے نام سے آ گئے۔ یہ ساری وہ ٹریل تھی جس کے ذریعے یہ سارا معاملہ چلتا رہا۔ میں بالکل آپ کو مختصر بتا رہا ہوں، خلاصہ بتا رہا ہوں۔ عدالتوں میں پیش نہیں ہوئے، عدالتیں طلب کرتی رہیں، اشتہاری ڈکلیئر ہو گئے، ابسکونڈر ڈکلیئر ہو گئے، پاکستان سے باہر بیٹھے رہے، 4 سال رہے، اب آ رہے ہیں، اور اب ہوگا کیا؟ یہاں پر لینڈ کریں گے، جیسا کہ میں نے ذکر کیا، ان کا ڈھول دھماکے سے ان کا استقبال کیا جائے گا، پھولوں کی پتیاں نچھاور ہوں گی، تصویریں ہوں گی، فوٹو سیشن ہوں گے، چھوٹے بڑے ہر قسم کے نون لیگ کے لیڈران ان کے پاس پہنچ جائیں گے ان کو ویلکم کرنے کے لیے۔ ممکن ہے وہاں پہ میڈیا سے باہر آ کے بات بھی کریں اور کہیں کہ جی ہم عدالتوں کا سامنا کرنے کے لیے یہاں پر پہنچ گئے، ہم نے اپنے آپ کو عدالت کے آگے سرنڈر کر دیا ہے۔ جب وہ عدالت کے آگے پہنچیں گے اور اگر سرنڈر کریں گے، اگر وہ ایسا ہو گیا، ابھی تو ان کی پروٹیکٹیو بیل ہے، تو اس کے بعد عدالتیں کچھ نہیں کر پائیں گی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ملک کی عدالتیں آئین اور قانون کے تابع ہیں، اور وہ کہتی ہیں کہ ہمارے بس میں وہی ہے جو قانون میں لکھا ہے۔ اس وقت قانون میں جو نیب کے وضع کردہ قوانین ہے اس کے مطابق یہ کیسز اب ان کا کاغذ پھٹ چکا ہے، یہ ردی کی ٹوکری میں اب کیس جائیں گے، اسی طرح جس طرح اسحاق ڈار صاحب کا کیس گیا۔ آمدن سے زائد اثاثے، جس طرح اثاثے بنائے ان کی رسیدیں نہ ہونا، منی ٹریل نہ ہونا، اور اس کے بعد اسی اثناء میں نیب کے قوانین کو موجودہ حکومت نے، شہباز شریف صاحب اور ان کے اتحادیوں اور ساتھیوں کی جو حکومت ہے، اس نے اپنی مرضی سے قوانین کو امینڈ کر لیا ہے، اور 50 کروڑ سے نیچے تو کرائم تصور ہی نہیں ہوتا، اس سے اوپر ہوتا ہے، لیکن اس میں جس حد تک اب آسان رستہ کر دیا گیا، ہموار کر دی گئی ہیں چیزیں، اب وہی ہوگا جو اسحاق ڈار صاحب والے معاملے میں ہوا۔ اسحاق ڈار صاحب تو آ کے منسٹر فوری طور پہ بن گئے فائنینس کے، لیکن ہم ایزیوم یہ کرتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کے بیٹے کوئی منسٹری تو نہیں سنبھالیں گے، لیکن اہم ذمہ داری سنبھالیں گے، شاید وہی ذمہ داری سنبھالیں گے جو اب سے 4 سال پہلے وہ ایک بزنس مین کا لبادہ اوڑے پاکستان میں سنبھالے ہوئے تھے۔ ان کے والد صاحب نے سی ایم پنجاب کے طور پہ بہت عرصہ کام کیا، اور انہوں نے وہاں پہ بطور بزنس مین کام کیا۔ آج ان کے والد صاحب ملک کے وزیر اعظم ہیں اور وہ واپس آ رہے ہیں، اور کیا کام کریں گے اور کون سی ذمہ داریاں سنبھالیں گے اور وہ کیوں آ رہے ہیں، یہ سب جانتے ہیں۔ بہرحال کوشش کریں گے حالات حاضرہ سے آپ کو یوں ہی آگاہ رکھیں۔ اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔